बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको ख़बर बेखबर की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, आप सभी का खैर मक़दम है। खलीफ़ा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस नशरियात में आज हुआ है आगाज़ इस सिलसिले का। इंशाअल्लाह पूरा हफ़्ता जारी रहेगा हज़रत उस्मान का ज़िक्र खैर। हज़रत उस्मान वो सखावत का मंबा और मरकज़ कि जब भी कहीं सखावत का ज़िक्र किया जाए अहले ईमान के यहाँ तो वहाँ हज़रत उस्मान गनी को याद किया जाता है। बल्कि अग़ियार भी हज़रत उस्मान गनी को इंडोर्स करते हैं, मिसालें देते हैं, उनकी तहरीरों में मौजूद है। और फिर हिल्म, बुर्दबारी, नरमी, हयादारी, क्या किरदार है और क्या रोशन नाम है हज़रत उस्मान गनी का। मैं साहब बरस भी और अपने प्रोग्राम में तवातुर के साथ ये बात जब भी हज़रत उस्मान की बात आती है मैं ज़रूर कहता हूँ कि दो नाम ऐसे हैं जो बहुत ठंडे हैं क़ल्ब पर, जो बहुत सुनने में और बोलने में बड़े मीठे हैं, जिनमें एक नाम उस्मान है और दूसरा नाम हसन है। कितनी ठंडक आती है इन नामों से। सिला रहमी करने वाले, नरमी बरतने वाले, ऐसे सखी, अल्लाहु अकबर, ऐसे सखी कि जिनकी सखावत की मिसाल पूरे अरब में मशहूर है और दौरे जाहिलियत में भी जिनकी सखावत और शराफत की मिसालें दी जाती हैं। बादज़ क़बूल इस्लाम भी जिनकी इज़्ज़त कर रहे हैं उनके मुखालिफिन, क्योंकि उनका एक रोशन किरदार ज़िंदगी भर का उनके सामने है। और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अब जान से भी अज़ीज़ तर शय माल को कहा जाता है, अपना तमाम तर माल बस हुज़ूर के इशारे होते जाते और आप पेश करते चले जाते। इतने अजीम मुआविन और मददगार दीन इस्लाम के और हम सब के इतने बड़े अजीम मोहसिन और रहनुमा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कामिल हया वल ईमान। बात करेंगे इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान गनी की। आज पहली नशिस्त है, आप सभी का खैर मक़दम है। करोड़ों सलाम पूरी उम्मत की जानिब से और खिराज हज़रत उस्मान की बारगाह में पेश किया जाएगा। गुफ्तगू के लिए मुल्क पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर, मुस्तनद और अजीम उलमा हमारे साथ हैं, जिनमें मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, क़िबला मुफ्ती आसिफ़ मदनी साहब तशरीफ़ फ़रमाएँ। आप दोनों हज़रात का खैर मक़दम है। आप काफ़ी वक्त के बाद मुफ्ती आसिफ़ मदनी साहब से पसे पर्दा बात हुई कि ज़ाहिर रमज़ान मुबारक के बाद से तबीयत आपकी शदीद जो है ख़राब रही और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको सेहत याब किया और एक मरतबा फिर आप हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ आप उलमा का साया हमारे सरों पर सलामत रखे और हमारे साथ तशरीफ़ फ़रमाएँ। दौरे हाजिर के नौजवान खुशगलू खुशहाल नात की उस तहज़ीब को जो अब मफ़क़ूद होती जा रही है, ज़िंदा करने वाले नौजवानों में एक मोहम्मद उज़ैर अज़ीज़ी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और आप उलमा को भी माज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुज़ूर इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान का ज़िक्र खैर भी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान तो हमारे आका व मौला हैं, अल्लाहु अकबर। और मैंने कल कहा था ना कि बाज़ुए मुश्किल कुशा उस्मान ज़ुन्नूरैन है, अल्लाहु अकबर। मैं आज हज़रत उस्मान गनी की बात करूँ उससे कबल उस्मान गनी के आका की बात करते हैं। नाते रसूल वाह शम्स रुखे ज़ेबा है तेरा, तू नूर फ़िशाने आलम है, वल लैल है तेरी ज़ुल्फ़े दुता, तू जान फ़िशाने आलम है, व शम्स रुखे। तू फ़ख्र हुआ आदम के लिए, तू रहमत है आलम के लिए। हुआ आदम के लिए, तू रहमत है आलम के लिए। तू खल्क़ हुआ है करम के लिए मुहम्मद, तू खल्क़ हुआ है करम के लिए। फैज़ रसाने आलम है, तू खल्क़ हुआ है करम के लिए। तू फैज़ रसाने आलम है,
پیدا ہوا جب حسن تیرا یوسف نے کہا ماشاء اللہ، بے پردہ ہوا جب حسن تیرا یوسف نے کہا ماشاء اللہ، ایک میں ہی نہیں شیدا تیرا محمد، ایک میں ہی نہیں شیدا تیرا، ہر پیر و جوان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو رحمت جانے عالم ہے۔ بہت خوب عزیر، اللہ سلامت رکھے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، آج چونکہ پہلا پروگرام ہے اور بنیادی طور پہ پہلا سوال یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کا نسب، ولادت، آپ کا خاندانی پس منظر، جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس حوالے سے کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں کیا بات ہے، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر المومنین کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی ہے، ہاتھی والا واقعہ جو بڑا والا مشہور ہے۔ تو چونکہ زمانہ جاہلیت میں اس کے اعتبار سے تعین کیا جاتا تھا واقعات کا کہ عام الفیل سے اتنے سال پہلے، عام الفیل کے اتنے سال بعد، جب تک تاریخ متعین نہیں تھی۔ تو عام الفیل کے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت طائف میں ہوئی ہے۔ ولادت کے بارے میں اور بھی اقوال ہے، لیکن صحیح ترین قول یہی ہے کہ آپ عام الفیل کے 6 برس بعد پیدا ہوئے، اور مکہ والا قول جو ہے یہ راجح ہے زیادہ، ورنہ طائف والا قول بھی موجود ہے۔ اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے آپ عمر میں 5 برس تقریباً چھوٹے تھے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے مختلف سطحوں پر تھا۔ آپ کے نسب کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے والد ماجد کی طرف اگر ہم آئیں، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہاں عبد مناف پر آ کر آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب بھی 5ویں پشت میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے عبد مناف پر۔ آپ کی نانی، سگی نانی جو تھیں بیضا بنت عبد المطلب، عربی میں ضاد ہے تو بیضا کہتے ہیں، اور اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو ذات کہتے ہیں، تو اردو کے اعتبار سے بیضا بنت عبد المطلب، وہ ان کی صاحبزادی تھیں، اور حضور جان عالم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھیں۔ بلکہ زبیر بن بکار کی جو روایت ہے اس کے مطابق تو دونوں جڑواں تھے، آپ کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی بیضا بنت عبد المطلب، یہ دونوں جڑواں تھے۔ یعنی حضور جان عالم علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن ہے حضرت عثمان کی والدہ، اور حضور جان عالم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ماموں زاد۔ تو آپ کا یہ سلسلہ سرکار عیسیٰ السلام کے ساتھ خاندانی طور پہ بھی جڑتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رنگ مبارک بھی، آپ خوبصورت تھے، حسن و جمال والے تھے، گورا چٹا رنگ تھا، بعض لوگوں نے گندم میں بھی لکھا ہے، لیکن تحقیق یہی ہے، درست قول یہی ہے کہ آپ کا گورا چٹا رنگ تھا، سرخ و سفید تھے آپ۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھیں، خاندانی پس منظر جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں تو آپ کا خاندان عرب کے قبائل میں نمایاں تھا۔ بنو امیہ ویسے ہی نمایاں تھے، جس طرح بنو ہاشم نمایاں تھے تو بنو امیہ بھی نمایاں تھے۔ پھر بنو امیہ کے اندر بھی خاص آپ کا خاندان بہت نمایاں تھا، کیونکہ جتنے اوصاف اس وقت پائے جاتے تھے عرب کے اندر جن کی بنا پہ فخر کیا جاتا تھا، وہ سارے اوصاف آپ میں اور آپ کے خاندان میں پائے جاتے تھے۔ جیسے کہ فخر کرتے تھے لوگ کثرت اولاد پر، فخر کرتے تھے لوگ قبیلے کے بڑا ہونے پر، فخر کرتے تھے کہ خاندان کے لوگ زیادہ ہوں، بڑے ہوں، مال زیادہ ہو، حسن و جمال والے ہوں۔ تو حسن و جمال والے بھی تھے، مال والے بھی تھے، اور تعداد بھی زیادہ تھی، اہل و عیال بھی زیادہ تھے، افراد کی بھی کثرت تھی۔ تو سارے جو اس وقت کے اوصاف تھے، جو اوصاف حمیدہ اس وقت سمجھے جاتے تھے، محمود اوصاف، وہ سارے پائے جاتے تھے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو پھر عفت کا، حیا کا بھی پیکر تھے۔ اس وقت ہی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ چونکہ عفت تو
حیا کا، پاک دامنی کا پیکر رہے ہیں، ہر قسم کی برائی سے آپ دور تھے، تو اس کی وجہ سے آپ سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بلکہ بعض کتب تاریخ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مائیں جو ہے وہ جب بچوں کو لوریاں دیتی تھیں تو لوری دیتی ہوئے باقاعدہ وہ اس طرح گنگنایا کرتی تھیں، احبک والرحمن حب قریش لی عثمان، کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں رحمان کی قسم، ایسی محبت جیسی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ تو یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان غنی اپنے اوصاف کی بنا پر قریش کے ہاں محمود تھے۔ قریش کی محبت کا تو یہاں سے بھی انداز لگا لینا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ ظاہر مخالف بھی بالکل، اور تب بھی عزت دے نے آپ کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو باقاعدہ رسپیکٹ عزت دی اور کہا ثواب بھی کر لیجیے، اس کی جو ہے وہ آفر بھی آپ کو کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شادیاں جو ہے آپ نے 8 شادیاں کی ہیں، ساری کی ساری زمانہ اسلام میں کی ہیں، جن میں سے 2 شہزادیاں سرکار عیسیٰ السلام کی ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اولاد بھی ہوئی، آپ کے ایک صاحبزادے ہوئے حضرت عبداللہ، انہی کی نسبت سے آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو ابو عبداللہ کہیں گے، عربی ترکیب کے اعتبار سے ابو عبداللہ۔ ویسے آپ کی کنیت زمانہ جاہلیت میں ابو عمرو تھی، لیکن جب آپ کے شہزادے ہوئے حضرت عبداللہ تو ان کی بنا پر آپ نے کنیت رکھ لی ابو عبداللہ، اور مسلمان بھی آپ کو پھر اسی کنیت ہی سے یاد کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں 4 سنہ ہجریہ میں، ایک مرغ نے جو ہے وہ ان کو چونچ مار دی تھی آنکھ کے قریب، تو اس سے زخم ہوا چہرے پر، اور زخم پھیلتے پھیلتے اتنا ہو گیا کہ بالآخر اسی کے اندر آپ کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا، سیدنا عثمان غنی کے شہزادے کا، جو حضور جان عالم علیہ السلام کے نواسے بنے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے، جو ان سے آپ کے شہزادے تھے۔ تقریباً 6 برس عمر تھی، 4 سنہ ہجریہ میں انتقال ہوا، اور عمر مبارک ان کی 6 برس تھی۔ بیٹے آپ کے 9 بیٹے تھے کل، اور بیٹیاں 7 بیٹیاں تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو یعنی کثرت، یہ میں نے اس لیے بیان کیا وہ بتانے کے لیے کہ کثرت خاندانی افراد جو ہے وہ کثرت افراد، کثرت اہل و عیال بھی تھا، پھر مال بھی اسی طرح تھا، سخاوت بھی اسی طرح تھی، اور پھر وہ آپ کی نسلیں بھی معاون و مددگار ساری اور سب اسلام کے معاون و مددگار بنے۔ آپ کے والد کا انتقال چونکہ زمانہ جاہلیت میں ہی ہو گیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ کی والدہ جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئیں، آپ کی ایک ہمشیر ہیں وہ بھی مسلمان ہوئیں، آمنہ بنت عفان۔ بالکل صحیح مفتی صاحب، جزاک اللہ، اور بڑا تفصیلی طور پر ایک جائزہ حضرت عثمان کے خاندان کا، خاندانی پس منظر کا، آپ کے اہل عیال کا، آپ کی ظاہر اجداد کا بھی ذکر خیر ہوا، اور آپ کی نسلوں کا بھی ذکر خیر ہوا، یعنی کہ آپ نے فرمایا 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں کو کل ملا کے 16 آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد، اور کثرت اولاد کا تسلسل جاری رہا کہ ظاہر آپ کے 8 ازواج جو ہے، 8 ازواج ماشاءاللہ، صرف عثمان غنی کا اپنا ہی جو ہے وہ خانوادہ کہتے ہیں، خانوادہ دیکھ لیجیے، اور سب کے سب اس دین متین کے معاون و مددگار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دیتے رہے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے، اور کیسا کردار، اتنا روشن کردار، اتنی عظیم شخصیت اسلام کی، جنہوں نے ہر لحظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرمائی۔ اللہ اکبر، اور رسول اللہ جن سے مطلب جن کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں جو حیا کا منبع، مرکز، محور ہیں کائنات کو، جن سے حیا ملی بطور صدقہ، وہ ان کی حیا سے آپ دیکھیں لحاظ فرماتے ہیں، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ جس سے جنت کے فرشتے حیا کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آپ کی شخصیت ہے بطور مثال۔ اللہ تعالیٰ اس دور حاضر کو حضرت عثمان ابن عفان کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے۔ میں حضرت مفتی آصف مدنی صاحب استاذ العلماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کا قبول اسلام سے قبل کا جو کردار ہے، سماجی شخصیت کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، بڑا اثر رسوخ، اور لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس مدد کے لیے جاؤ یا کھانے کے لیے جاؤ تو یہ منع نہیں کریں گے، ظاہر اس حوالے سے آپ کی جو شخصیت اور آپ کی مطابقت، آپ کی عادات اطوار جو تھیں، وہ سب اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر صحابہ کرام میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور حضور نے بھی فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ان میں پھر امتیازی حیثیت حاصل ہے عشرہ مبشرہ کو، ان میں بھی حضرت عثمان داخل ہیں، تو صحابہ میں بھی داخل، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ میں بھی داخل، اور عشرہ مبشرہ سے امتیازی حیثیت جن لوگوں کو حاصل ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آتا ہے، اور آپ کی باری آتی ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر آپ کو منتخب فرمایا، یعنی ارادہ ازلی یہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ انتخاب ہے۔ بے شک تو یہ بھی آپ کی عظمت پر اور آپ کی بلندی درجات پر اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی کردار کی بلندی اور اسلام کے لیے آپ کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ جو قبول اسلام سے پہلے جو چیزیں آپ میں موجود تھیں وہی بنیاد بنی اسلام کے قبول کا، اور ابتداً جو ایسا دور تھا کہ اس میں تعلیم کا اتنا کوئی زیادہ رجحان نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی جو مروجہ علوم تھے ان کو حاصل کیا، یعنی وہ بلاغت وغیرہ میں اور لغت کے معاملے میں، شعر و شاعری اور ادب کے معاملے میں وہ قوم بہت زیادہ کامیاب مانی جاتی تھی، فصیح و بلیغ، ہاں سپیریئر مانی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسا اتارا کہ اس کے سامنے وہ عاجز آ گئے۔ ایک آیت تو نبی کو ایسا معجزہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو چیز عروج پر ہوتی ہے اس پر نبی جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادو تھا، وہ علاج جو تھا وہ اپنے عروج پر تھا، تو آپ ہاتھ پھیرتے تھے، حکم فرماتے تھے، مردہ زندہ کر دیتے تھے۔ کیا بات! تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں پر نبی کو معجزات کے ذریعے سے غالب فرماتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے مروجہ علوم حاصل کیے، اور یہ تعلیم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ شعور کی پختگی کا باعث بنتی ہے، اور یہ شعوری جو پختگی ہوتی ہے وہ آگے سوچ اور فکر اور تفکر میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے، اور انسان جو ہے وہ بالکل صحیح نتائج مرتب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک درست فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی صفت تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ ایک کامیاب تاجر تھے۔ اب کامیاب تاجر آدمی یوں ہی نہیں بن جاتا، دیانت، صداقت، امانت، یہ سارے اوصاف آپ کے اندر موجود تھے، کیریکٹر ہوتا ہے، ایک پروفائل ہوتا ہے بالکل اس کی بنیاد پر۔ اور آج کے دور میں اگر آپ کو دیانت دار تاجر مل جائے تو آپ کہیں گے بھائی اس دور کے اندر کہاں تھا بھائی؟ صحیح بات، تو صحیح فرمایا۔ دیانت جو ہے وہ ایک بہت بڑا وصف ہے جو آپ کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے آپ ایک کامیاب تاجر تھے، یعنی پیسے والی پارٹی۔ بالکل صحیح۔ اور تیسرا وصف جو ہے فطرت سلیمہ کے حامل، کہ حق اگر سامنے واضح ہو کر آ گیا تو حق کو قبول کرنے میں پھر کوئی عار نہیں ہے، یعنی چاہے پھر کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، ایسی فطرت سلیمہ کے حامل تھے آپ۔ یعنی خالہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور ان کے پاس جبریل آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کی ہدایت کو قبول کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اس فطرت سلیمہ کی بنیاد پر جو آپ کے کردار میں، آپ کے قلب و ذہن میں رچی بسی تھی، اتنا اثر قبول کیا کہ فکر میں مبتلا ہو گئے، اور صدیق اکبر سے ملاقات کی، اور صدیق اکبر نے بھی جب یہی باتیں کی تو وہ ان چیزوں کے اثرات کو قبول کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف حق ہے اور حق واضح ہو کر سامنے آ گیا، اور دوسری طرف بہت ساری دوسری چیزیں ہیں کہ بھائی زمانے والے کیا کہیں گے، اپنا دین چھوڑ دیا، اور جو نقصانات ہو جائیں گے، جو کاروباری بائیکاٹ ہوا اور اس کے بعد جو نقصانات اٹھانے پڑے، وہ ساری چیزیں ایک طرف۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مقبول بندے جو ہیں، ان کے اندر جو یہ سلامتی فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اس کی بنیاد پر حق قبول کرنے کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ کل معدوم کی مثل ہوتی تھی، جیسے وہ رکاوٹ ہے ہی نہیں، وہ ہر طرح کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور وہ آخرت کے خسارے کو گویا کہ خسارہ خیال کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خاسرین کے بارے میں فرمایا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خاسرین وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن اپنا آپ اور اپنے گھر والے ہار گئے۔ تو آخرت کے خسارے کو حقیقتاً شریعت مطہرہ اور اللہ تعالیٰ خسارہ قرار دیتا ہے کہ کیا یہ جو ہے خسران مبین نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض تو ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو بڑے مطمئن نظر آئیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہ اگر انہیں کوئی آزمائش پہنچ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اور وہ یہی بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو اصل میں یہ فطرت سلیمہ کے حامل تھے، جس کی بنیاد پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اور آخری وصف جو میں ذکر کروں گا وہ حیا کا وصف آپ کے اندر موجود تھا، کہ حیا اس درجے میں، حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیا ایک ایسا ملکہ ہے جو انسان کو
عمومی طور پر معیوب اور مذموم باتوں میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے۔ تو حیا کا وصف قبول اسلام سے پہلے آپ کے اندر موجود تھا، جس کی بنیاد پر ہر طرح کی گندگی سے یہ شخصیت جو ہے وہ دور دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر جو اسلام قبول کیا تو اسلام میں جو حیا کا معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے خود کو روک لینا، یہ ایسا ملکہ ہے کہ آپ کو ابھارتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی حیا جو آپ کے اندر موجود تھی آگے اس درجے میں پہنچی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ حاضر ہوتے ہیں، حضور اپنی مجلس کو ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں، لیکن عثمان آئے تو حضور نے اپنا تہبند شریف درست فرمایا۔ عائشہ صدیقہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو ہاتھ آپ نے مس فرما لیا، پھر حیا کے طور پر اس ہاتھ کو کبھی بھی گندگی کے مقام پر نہیں لگایا۔ تو یہ وہی حیا تھی جو قبول اسلام سے پہلے طبعاً آپ کی فطرت میں موجود تھی، جو قبول اسلام کا سبب بھی بنی، اور آگے بہت سارے ایسے افعال اسی حیا کی بنیاد پر روبہ عمل نظر آئے، اور جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں۔ کیا بات ہے! اور آپ نے جو حیا فرمایا اور جو آپ نے حضرت عثمان کا جو دست مبارک اور پھر اس کو گندگی کی طرف استعمال نہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ یہی آپ نے فرمایا جو دیگر اوصاف آپ میں داخل، ان میں ایک نفاست پسندی تھی، انتہائی نفیس شخصیت تھے آپ، اور آپ کے کلام میں بھی، آپ کے لباس میں بھی، آپ کے چال چلن میں بھی وہ نفاست چھلکتی تھی اور لوگ اس سے متاثر تھے، اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر! قبول اسلام کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ظاہر ہے سبھی کو وہ جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، گاؤں دیہات میں، قبائل میں آج بھی کہا جاتا ہے جی اس کا حقہ پانی بند کرو، اس کو الگ کرو، اور یہ بہت ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی تھیں صحابہ کرام کو، اور بہت ہرڈلز ان کے سامنے آئیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے اب تو تم نعوذ باللہ اس جادوگر اور نعوذ باللہ اس کے ساتھ ہو۔ تو قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان غنی کو جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو آزمائشیں آئیں، اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو پہلے تو آپ کی خالہ نے آپ کو اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دعوت دی تو آپ نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ تو مردوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا مولا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد چوتھے نمبر پر مردوں میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ صحیح، عشرہ مبشرہ یہ بھی ایک سعادت ہو گئی، السابقون الاولون بھی ہیں، پھر چوتھے نمبر مردوں میں ہیں، خلیفہ ثالث بھی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی بالکل، اور ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ حق کو تسلیم کرنے میں زمانے جاہلیت میں کوئی جھجک نہیں، ہر اعتبار سے شفاف نظر آیا، اور ہر اعتبار سے چارمنگ پرسنالٹی تھے، کسی گوشے سے، کسی زاویے سے آپ دیکھیں وہ آپ کو دلکش مسحور کن شخصیت کے حامل نظر آئیں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ اچھا، خیال میں بھی جب آپ کا خاکہ کہیں بنے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، ایسا نام ہے عثمان، ہے نام عثمان آتا ہے پردہ خیال پہ، جو تصویر ابھرتی ہے وہ دلکشی ہوتی ہے۔ کیا بات، اور بالکل مشام جام معطر ہو جاتی ہے ان کے تذکرے سے بھی اور ان کے خیال سے بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیا تو بلکہ بعض کتابوں میں تو باقاعدہ وہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کی خالہ نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اشعار کہے تھے، اور ان اشعار میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ میں نے اس کو دعوت دی اور اس طرح انہوں نے قبول کیا۔ تو یعنی اس وقت کیونکہ وہ لوگ تو شعر و شاعری میں ماہر تھے، شعر و ادب کا جو ہے فن، اور سیدنا عثمان غنی کی خالہ بھی جو ہے شعر و شاعری میں یعنی ماہر تھیں، خواتین بھی اس میں پیچھے نہیں تھیں، اور خود سیدنا عثمان غنی بھی تاریخ، انساب، جتنے علوم ان کے ہاں تھے، تاریخ پر آپ کو مہارت، انساب پر آپ کو مہارت، ادب پر آپ کو مہارت حاصل تھی، تو آپ بھی ماہر تھے ان ساری چیزوں کے۔ برائیوں سے ویسے ہی دور تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی آپ بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوئے، اس معاشرے میں عام تھی، اور جو امیر زادے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ان برائیوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ بالکل، تو آپ امیر زادے ہونے کے باوجود یعنی سارے سورسز آپ کو میسر تھے، مہیا تھے، ساری سہولیات آپ کے پاس تھیں، فیسلٹیز تھیں، حسن و جمال، مال، دولت، طاقت، سب کچھ تھا، اس کے باوجود آپ بائی چوائس رکے اس سے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اگلے بندے کو استطاعت ہی میسر نہیں آئی،
تو وہ بچ رہا ہے، اس کا بچنا اور ہے، اور جو آپ کا بچنا تھا بائی چوائس بچنا تھا، اور آپ نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی کی، بیان بھی کیا. بالکل ٹھیک ہے حضرت، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک وقفہ بیچ میں حائل ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد لاسٹ سیگمنٹ ہوگا، کچھ گفتگو مزید کریں گے، اور منقبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو سنوائیں گے عزیر عزیزی سے بریک کے بعد. جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں جو مشکلات کا جن کا آپ کو حضرت عثمان غنی کو سامنا ہوا قبول اسلام کے بعد، اس پر بات کر رہا تھا. مفتی حسن نوید نیازی صاحب فرما رہے تھے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ شراب سے اور بے حیائی سے، ان مذموم اوصاف سے جو آپ بچے ہوئے تھے تو بائی چوائس بچے ہوئے تھے. آپ نے خود یہ بات وضاحت، جبکہ رائج تھا یہ ماحول، اور آپ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے زیادہ. جب ایک چیز برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اس کو اس طرح بری نظروں سے دیکھتے بھی نہیں. وہ کہا نا فطرت سلیم. جو آپ نے خود اس بات کی وضاحت کر رکھی ہے کہ میں نے اس پر غور کیا کہ یہ شراب چونکہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے تو مجھے اس کام سے بچنا ہے. تو یعنی آپ بائی چوائس بچے ہوئے تھے. تو جن برائیوں سے آپ بچ رہے تھے، ایک ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے مجبوراً بچ رہا ہے اور اسے میسر نہیں ہے، لیکن یہاں تو آپ کو ساری دنیا کی عیش و عشرت آپ کے پاس موجود تھی. بائی چوائس بچ رہے تھے، عقل کی بنا پر بچ رہے تھے. اور بعد میں جب اسلام قبول کر لیا پھر تو اس کے اندر اللہ رسول کی رضا کا جب معاملہ آ گیا تو پھر وہ اور یعنی وہ جو آپ کی کوالٹی تھی وہ ایکسٹریم برائٹ ہو گئی. یہاں بالکل صحیح، کیونکہ اسلام تو آ کے ایسے ہی کرتا ہے نا، جو آپ کی خوبی پہلے سے موجود ہے اس خوبی کو اور چمکا دے گا. ایک حضور جان عالم علیہ السلام کی مبارک صحبت نے، حضور جان عالم علیہ السلام کی نگاہ کرم نے آپ کی ساری کوالٹیز کو ایکسٹریم برائٹ کر دیا. جو حیا آپ کے اندر پہلے تھی، جو عفت آپ کے اندر پہلے تھی، جو سخاوت آپ کے اندر پہلے تھی، وہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں. ادھر آ کر اسلام جب قبول کیا، حضور کے حلقہ بگوش ہوئے تو نگاہ مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کی برکت سے وہ ساری ایکسٹریم برائٹ ہو گئی. بالکل صحیح. اب اسلام قبول کر لیا تو ظاہری بات ہے اس معاشرے میں ہرڈلز آپ کو سب سے زیادہ اس لیے پیش آنی تھی کہ آپ کا اثر و رسوخ زیادہ تھا. جب اثر و رسوخ زیادہ ہے تو آپ کو لوگوں نے زیادہ تنگ کرنا ہے. آپ کی والدہ پہلے آپ سے ناراض ہوئیں، آپ کے ماموں ناراض ہوئے، زد و کوب بھی کیا، بند بھی کیا. لیکن میں نے پہلے بھی ایک موقع پہ عرض کیا تھا کہ آپ نے وہاں پر بھی ان کی بات تو تسلیم نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آئے. کیا اخلاق، والدہ اخلاق آپ اخلاق دیکھیے، عقل کا جو استعمال کرنا اور اللہ رسول کی رضا کو ملوز رکھنا، وہ ساری چیزیں آپ. میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان شرافت جیسے صحابہ تھے ہمارے، انسان ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ مطلب اتنی صعوبتیں، اتنی آزمائشیں، اور وہ مطلب اپنے اس سے بھی دائرے سے ہی باہر نہیں، اخلاقیات کے دائرے. اس تلخی کے اندر بھی وہ اخلاقی دائرے سے انہوں نے تجاوز نہیں کیا، نہ والدہ سے بدتمیزی کی، نہ ماموں سے بدتمیزی کی. پھر اس کے بعد لوگوں نے، چونکہ جو سوشل سرکل آپ کا زیادہ تھا، میں نے کہا وہ محبت تو ایسی کرتے تھے قریش آپ سے کہ لوریاں دے رہی ہیں مائیں بچوں کو، لوریاں دیتی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ جیسی قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں ایسی رحمان کی قسم ہم تم سے محبت کرتے ہیں. بچوں کو جب لوریاں یہ دے رہی ہیں، لیکن اب ان کی نظروں میں اس اسلام کی بنا پر وہ مبغوض ہو رہے ہیں. تو بالآخر آپ کو ہجرت کرنی پڑی. حضور جان عالم علیہ السلام کے کہنے پر وہ آپ کو اپنا خطہ چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. حضور جان عالم علیہ السلام کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ہجرت کی. اسی وجہ سے آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 ہجرتوں کا شرف آپ کو حاصل ہوا. یہاں بھی آپ حبشہ کی ہجرت بھی کی اور آپ نے مدینہ کی ہجرت بھی کی. یعنی وہ ہستی جو اتنی محبوب تھی ان کو، لیکن ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ اسلام کی خاطر انہیں اپنا خطہ چھوڑنا پڑ گیا. لیکن سیدنا عثمان غنی کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی، پائے ثبات آپ کے لڑ کھڑائے نہیں، آپ اسلام پر قائم رہے. اور حضور کا دامن تو ایسا ہی تھا نا کہ جو حضور کے دامن میں آیا تو پھر وہ کہیں کہاں جا سکتا ہے. جب حضور کے دامن میں آئے تو بس پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے. کیا بات، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا گانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ تمام تر باتیں اس طرف نشاندہی کرتی ہیں، جس طرح بھی حضرت کہہ رہے تھے کہ پیسے والی پارٹی، سکسیسفل ایک ٹریڈر اور ایک بزنس مین، سکسیسفل بزنس سیلیبریٹی، وہ اگر اس کے تمام وہ لوگ جو اجداد ہیں، اس کی ریسورسز ہیں، جس خانوادے کی وجہ سے وہ اتنا برائٹ ہے، اگر وہ سب کا نعرہ کر لیں تو انسان ظاہر ہے اس ایک نقصان کی گھاٹی کی طرف، ذلت کی گھاٹی کی طرف. لیکن چونکہ وہ عزت والے آقا کے دامن میں آ رہے تھے تو عزتوں کو تو 4 چاند لگنے ہی لگنے تھے. اور آج دیکھیں تابد یہ عزتیں قائم رہیں گی. اور اللہ رب العزت وہ عزت، وہ آزمائشیں ختم ہو گئیں، وہ تکلیفیں صعوبتیں ختم ہو گئیں، لیکن عثمان کا نام تابندہ چمک رہا، دمک رہا ہے. آج بھی صدیاں گزر گئی، ہم بیٹھ کے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور پیچھے بھی نام ان کا چمک رہا ہے. کیا بادر میں یہ کہتا ہوں نا قبلہ کے پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، لیکن جب
قدمین رسالت سے جب سفر کیجئے، رخ کیجئے حضور کے قدموں میں، کس شایان شان عثمان ماشاءاللہ آرام فرما ہے. اللہ یہ عزتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اور پورا عرب بھی آج بھی مشکور ہے، مقروض ہے، کیونکہ وہ ایسے محسن ہیں کہ عرب و عجم کہتے ہیں کہ ہم عثمان غنی کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں. ہاں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا رسول اللہ کے دین میں اپنا کردار ادا کیا. حضور میں حضور کے ساتھ جو قرابت داری ہے حضرت عثمان غنی کی، اور جو داماد رسول ہونے کا جو شرف ہے، ظاہر ایک رشتہ ہے اور ایک ظاہر ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. اس شرف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس حیثیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے ون لائنرز کے بارے میں کہ جو آپ نے حیرت کا اظہار کیا کہ انسان ایسا بھی ہوتا ہے، واقعتاً حقیقتاً انسان ہوتا ہی وہ ہے جو ان صفات سے متصف ہو، اللہ اکبر، ورنہ صورتاً وہ انسان ہے، اللہ اکبر. باقی حقیقتاً انسان تو ان اوصاف حمیدہ ہی کی بنیاد پر بنتا ہے. ورنہ اگر وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے اور وہ نسل بڑھا رہا ہے تو حیوان میں اور اس میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ تو حقیقتاً جو ہے وہ ان اوصاف حمیدہ ہی کی بنیاد پر انسان بنتا ہے. اور آج کے معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ ذرا سی ہم پہ تکلیف آئے تو ہم جب تک اس کی ڈبل تکلیف، دوہری تکلیف کسی کو نہ دے دیں. نہیں، ہمارے مزاج میں وہ حلم اور وہ صبر انسان دین سے وابستگی، دین سے دوری کا یہی نتیجہ نکل رہا ہے. حضور کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو دین کھل کر سامنے آئے گا، اور کردار کا جو ستھرا پن ایک انسان کو واقعتاً انسان بناتا ہے وہ ظاہر ہوگا، اور پھر طبیعت میں اتنی مضبوطی ہو کہ انسان اس کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو. بالکل صحیح. یہ اسی وقت ہوگا جب اس کو آخرت کو پیش نظر رکھے. بالکل صحیح. جہاں تک آپ نے حضور سے قرابت داری کا ذکر کیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور بہت بڑا شرف ہے کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے مبارک کردار پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے. ایک اعلیٰ ترین اعتماد کا درجہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں ان کی جانب سے یہ آپ کو گویا کہ سند کے طور پر عطا ہو رہا ہے. تو حضرت رقیہ سے آپ کا پہلا نکاح، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا دوسرا نکاح، اور جب آپ کا وصال بھی ہو گیا تو بہت زیادہ پریشان رہنے لگے. پہلے نکاح کے بعد بھی یہی ہوا. حضرت رقیہ کے وصال کے بعد تو حضور نے حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا. لیکن جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہوا حضور کی اور آپ کی زوجہ کا، تو پھر پریشان رہنے لگے. اور پریشانی اسی وجہ سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ تعلق کے قرابت تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ کا سسر ہونا یعنی والد کی جگہ ہونا. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے ایک روحانی والد کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن واقعتاً جو رشتہ جو یہاں ہم اطراف کے رشتوں میں ڈھونڈتے ہیں وہ ایک روحانی والد کے علاوہ بھی سسر کا جو باپ کا رشتہ ہے وہ قرابت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. تو وہ ایک رنج آپ کو ضرور تھا اور اس ملال میں آپ مبتلا رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دلجوئی کے لیے یہ بھی فرمایا کہ عثمان اگر میری مزید بیٹیاں بھی ہوتی، حتیٰ کہ 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے انہیں تمہارے نکاح میں دے دیتا. سرکار رسالت میں آپ کس قدر متاثر تھے حضرت عثمان کے اس کردار سے اور اس سے؟ جی بالکل، یہی وجہ ہے. آپ خود سوچیں کہ جو آدمی اپنے ایک پھول سی بیٹی کو پال پوس کر پروان چڑھاتا ہے، اور باپ کون؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں. سبحان اللہ. اسلام نے جو خواتین کو حقوق عطا فرمایا وہ کسی نے عطا نہیں کیا. تو ایسی شخصیت جو ہے اپنی اولاد کے لیے جو فیصلہ کرے گی کتنا سوچ سمجھ کر اور کتنا ان کے حق میں وہ فائدے پر منحصر ہوگا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت پر بھی دلیل اور آپ کی ذات پر، آپ کے کردار پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل اعتماد کو ظاہر کرتا ہے. کیا بات ہے مصعب. میں مزید گفتگو چاہتا تھا لیکن وقت نہیں بچا. ہمارے پاس یہ 2-2.5 منٹ بچے ہیں. بالاتفاق ظاہر لائیو میں کبھی بھی وقت کے معاملات ہوتے ہیں. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی آصف مدنی صاحب، بہت شکریہ. خوبصورت کلام آپ حضرات نے کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. آج کے انسان کو جو کچھ حضرات علماء نے بیان کیا اس سے سیکھنے کی اور اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم محض سن لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم یکدم برہم ہو جاتے ہیں. ہم میں نہ اخلاق رہے نہ اخلاقیات باقی رہی. یہ اخلاق ہیں جو انسان کو اجلا کر دیتے ہیں. آپ جتنی بھی خوش لباس ہوں مگر اگر آپ کے اخلاق
ایسے عمدہ نہیں ہیں اور اجلے نہیں ہیں تو آپ معاشرے میں اس انداز سے یاد نہیں کیے جا سکتے جس انداز سے آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ظاہر صحابہ کرام آپ نے فرمایا کسی کی بھی پیچھے پیروی کر لو گے تم راہ نجات کو پا جاؤ گے۔ اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی کی پیروی عطا فرمائے۔ میں جناب عزیر عزیزی سے گزارش کروں گا کہ منقبت عثمان غنی ہمیں سنائیں اور آپ سے اجازت، انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے۔ رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت، بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت، اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا، اچھا ہے جو بیمار ہے۔ اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، وہ فیض پہ دربار ہے۔ رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔